बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाज़रीन, आज हम इश्यूज़ पर बात करें फ़लस्तीन का मामला और गज़ा के अंदर अब इसराइल की तैयारी हो चुकी है गज़ा की पट्टी पर कब्ज़ा करने की, और जो प्लान था जिसके मुताबिक इसराइल ने ये अटैक किया गज़ा के ऊपर और वहाँ मुकीम तकरीबन 25 से 30 लाख के करीब फ़लस्तीनी थे, उन पर ये जुल्म ढाया। उसके बाद अब नेतन्याहू जो इसराइली वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने कहा है कि गज़ा के जनूबी और शुमाली इलाकों के दरमियान से तकसीम करने के बाद इसराइली फ़ौज मज़ीद इलाकों पर कब्ज़े कर रही है और ऑलमोस्ट जो ये एक छोटी सी पट्टी रह गई थी फ़लस्तीन की, उस पर कब्ज़ा करने की पूरी तैयारी हो चुकी है और यरगमालियों की रिहाई तक जंग बंदी का इम्कान मुस्तरद कर दिया है। यानी कहा जा रहा है कि तमाम यरगमाली जितने भी लोग जो हमास के पास हैं, हमास के कब्ज़े में हैं, जो इसराइली फ़ौजी हैं, वो जब तक रिहा नहीं होंगे तब तक जंग बंदी का कोई भी इम्कान नहीं है। और अगर हो भी जाएंगे तो मेरा ख्याल है इसराइल ही जंग बंदी नहीं करेगा, बिकॉज द प्लान ऑफ द ग्रेटर इसराइल, उसको किसी भी तरह से एग्जीक्यूट करने का प्लान है इसराइल को, और इसी के लिए सब कुछ हुआ था। ये बच्चों पे, औरतों पे और इन तमाम कमज़ोर मुसलमानों पे जुल्म तो वो 1948 से ढाता आ रहा है, लेकिन अब जब ये एक ब्रूटल अटैक किया था उसने, जिसमें हॉस्पिटल्स पे बॉम्बिंग, स्कूल्स पे बॉम्बिंग, बच्चों को नहीं छोड़ा जा रहा, तमाम चीज़ें, तमाम वीडियोस हर किसी के सामने आई, लेकिन उसके बाद स्टिल अभी तक कोई ख़ास रिएक्शन किसी मुल्क की जानिब से नहीं दिया गया। और जब नहीं दिया जाएगा तो ये फ़लस्तीन सफ़ाए हस्ती से ख़त्म हो जाएगा और इसराइल ही रह जाएगा। देखती रहेगी ये मुस्लिम उम्मा, देखते रहेंगे तमाम मुस्लिम ममालिक जिनके भाइयों को रोज़ाना वहाँ पे ज़िबा किया जा रहा है, उन पर बॉम्बिंग हो रही है, उनको जीने का हक उनसे छीन लिया गया है, उनसे उनकी लैंड छीन ली गई है, और यही कुछ होता रहेगा। और फिर भी हम लोग अपनी ही दुनिया में मस्त रहेंगे, कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। कल की एक खबर कि उर्दन की जानिब से जहाज़ों के थ्रू वहाँ पे कुछ एड फेंकी गई, यानी कि इतना भी किसी के अंदर जो है वो हिम्मत नहीं है कि वहाँ पे डायरेक्टली एड पहुँचा सके, चूँकि इट इज़ नॉट अलाउड फ्रॉम इसराइल। इसराइल इजाज़त नहीं दे रहा किसी भी तरह से उन लोगों तक किसी भी तरह से अशिया की रसाई की, कि उनके लिए मदद के लिए सामान पहुँचाया जा सके, खुराक पहुँचाई जा सके, मेडिसिन पहुँचाई जा सकें, ये अलाउड नहीं है। सो इसलिए इन दी एंड जहाज़ के ऊपर से फेंकी गई। वो भी मेरा ख्याल है शायद यूएस की कुछ इजाज़त के बाद और अमेरिका के कुछ कहने के बाद थोड़ा बहुत वहाँ पे सामान पहुँचाया गया, क्योंकि खाने पीने का सामान, हॉस्पिटल में मेडिसिन, सब कुछ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। और गज़ा में मुकीम जो लोग हैं, अब उनको वहाँ से वाइप आउट करने की तैयारी हो रही है और पूरी मुस्लिम उम्मा और तमाम मुस्लिम ममालिक सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। यूरोप में और उन तमाम ममालिक में जहाँ पे ईसाइयों की हुकूमत है, या जो एक समझा जाता है कि वो ममालिक जहाँ पे इस्लामी जो है वो हुकूमतें नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा एहतजाज होते नज़र आते हैं इंस्टेड ऑफ जितने भी हमारे मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पे। अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो एक बड़ा पार्टनर है इसमें, और वहाँ पे तो इंटरटेनमेंट, कॉन्सर्ट्स और न जाने क्या क्या, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट भी अभी वहाँ पे रियाद के अंदर जो है प्लान आउट हो चुका है और अनकरीब वो होगा। और कॉन्सर्ट्स चल रहे हैं, एंटरटेनमेंट चल रही है। यू जस्ट गो टू दुबई और एनीवेयर, जिस भी मुस्लिम मुल्क में आप जाएं, आपको वहाँ पे हर चीज़ मिलेगी। नहीं है तो फ़लस्तीनियों का साथ देने की हिम्मत किसी में नहीं है। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ज़मीर आफाकी साहब, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने का, और साथ बैरिस्टर खुर्रम अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन करें स्टूडियोज़ में, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का सर। ज़मीर आफाकी साहब, जो कुछ हो रहा है यहाँ पे सर, मुस्लिम उम्मा से जो एक्सपेक्टेशंस थी, और फ़लस्तीन तो खैर 1948 से ही एक्सपेक्ट करना बंद कर चुके थे, आएगा इस मुस्लिम उम्मा से, अपने तमाम सो कॉल्ड मुसलमान भाइयों से। कहते हैं कि मुसलमान एक जिस्म की मानंद होते हैं, किसी एक हिस्से को तकलीफ़ हो तो हर हिस्सा तकलीफ़ महसूस करता है। आपको लगता है कि उनकी तकलीफ़ तमाम मुस्लिम उम्मा महसूस कर रही है? ज़मीर आफाकी साहब, बड़ी अच्छी बात की, आपका इंटरव्यू भी बड़ा अच्छा है, उसमें तकरीबन आपने आधा मसला जो है वो बयान भी कर दिया है। बात यह है कि ये जो मुस्लिम उम्मा का कोई ख्वाब है या दिखाया जाता है, ये तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर तो बात ही की ही नहीं जा सकती। इसलिए मुस्लिम उम्मा क्या है? एक बिखरा हुआ हजूम, या वो लोग जो अपने अपने मफाद के लिए 56 ममालिक का, मतलब जो उस पर आता है कि कलबन कहा यह जाता है कि 56 ममालिक हैं। अगर यही सारी बात है तो जिस गज़ा की पट्टी की आप बात कर रहे हैं उसके साथ कुछ मुस्लिम ममालिक भी हैं। जी बिल्कुल, मिस्र है, उर्दन है, बाकी मतलब जो उसके साथ लगते हैं, वो चाहते तो उनके लिए रास्ता खोल देते, वो वहाँ पे हिजरत कर जाते, जैसे होता है जंगों में जी। जब भी जंग होती है तो उसमें उमूमी तौर पे ये होता है कि वहाँ के लोग जब ख़ुसूसन ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े जो हैं, जो नहीं लड़ सकते, वो हिजरत कर जाते हैं।
جس طرح سے ہمارے نیبرز میں ہوا، کئی مرتبہ افغانستان سے ہوا، ہم نے 40-50 لاکھ لوگوں کو مہمان بنایا، اور آج وہ لوگ ہمارے اوپر ایک بوجھ سے بھی بڑھ کر ایک ہمارے لیے، ہماری یعنی پورے ملک کے لیے ایک وہ سمجھ لیں کہ سہانے روح بنے ہوئے ہیں۔ تو وہاں پر یہ مطلب اس طرح سے ہو نہیں سکا، ابھی تک یہ نہیں ہو سکا سر۔ لیکن اگر ہم جارڈن کی بات کریں، اردن کی بات کریں، تو وہاں پہ آلریڈی 8 سے 9 لاکھ کے قریب ریفیوجیز ہیں جو فلسطین سے گئے ہیں اور وہاں پہ ریفیوجی کیمپس میں رہ رہے ہیں۔ اب اردن کے پاس اسپیس تو بہت ہے، وسائل بھی ہوں گے، کیونکہ انٹرنیشنل ایڈ بھی ریفیوجیز کی مد میں ان کو آ رہی ہے، مزید لوگوں کو وہاں پہ اکوموڈیٹ تو کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کیا جو کرنا چاہیے تھا وہ جارڈن کر رہے ہیں؟ اس طرح سے تو نہیں ہو پایا، اس کی کئی ظاہر ان کی سیاسی مطلب وجوہات ہوں گی آپس میں، لیکن جو اس میں سب سے بڑا یعنی جس پہ ہمیں بات بھی کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جنگ ہمیشہ سے ایک انسانی المیہ کو نہیں، کئی انسانی المیوں کو جنم دیتی ہے۔ ان جنگوں کے پیچھے ظاہر ہے جو ہم نے پڑھا ہے، تاریخ میں دیکھا ہے، وہ مفادات ہوتے ہیں مختلف گروپوں کے، وہ تو اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن مر عام آدمی رہا ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ فلسطین میں جو کچھ ہوا بچوں کے ساتھ، خواتین کے، اور ہوئے جا رہا ہے، وہ بھی بڑی یعنی دردناک وہ منظر کشی ہے جو کہیں سے آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر ادھر سے کوئی گولہ باری کہیں ہوتی ہے تو اسرائیل کے اندر بھی بے شمار بچے جو ہیں، خواتین جو ہیں، وہ لوگ بھی مرے۔ یہ عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، نہ نیتن یاہو کو کچھ ہوگا، نہ وہ حماس کے سربراہ کو کچھ ہوگا، نہ وہ حزب اللہ کے سربراہ کو کچھ ہوگا، اور نہ فلسطین کے جو سربراہ ان کو کچھ ہوگا۔ مارے جائیں گے آپ ہم جیسے عام لوگ۔ ہمیں عام لوگوں کا جو دکھ یا تکلیف جو ہے اسے بیان کرنا چاہیے تاکہ ان کی جو کیجولیٹی ہے اور نقصانات ہیں وہ کم سے کم۔ سر لیکن یہ عام لوگوں کو، فلسطین کے عام لوگوں کو، عورتوں بچوں کے اوپر تو 1948 سے لے کے آج تک ظلم ہوتا آ رہا ہے، اس کی ویڈیو ایویڈنسز موجود ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں کہ جو صہیونی فوجیں ہیں اور جو صہیونی افواج ہیں وہ بچوں پہ، عورتوں پہ ظلم ڈھاتی آ رہی ہیں روزانہ کے معمول کے اوپر۔ یعنی اگر حماس کو دیکھا جائے کہ کیا ہے حماس فلسطین کے وہ لوگ جن کو ان کے علاقے سے دربدر کیا گیا، انہوں نے ان دی اینڈ اپنے ملک کے لیے ٹھانی، ان کے اور بہنوں کے ساتھ، ان کی بیویوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ ظلم ہوئے اور انہوں نے اپنے ملک کے لیے جہاد کرنا شروع کر دیا اور ایک جہادی تنظیم بن گئی وہاں پہ۔ اب یہ وہی فلسطینی ہیں جنہوں نے جہادی تنظیم بنائی ہے اور اپنے ملک کے لیے وہ فائٹ کر رہے ہیں، وہ یہ نہ کر رہے ہیں۔ اب غزہ کے اوپر جو اٹیک ہو رہا تھا، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو وائپ آؤٹ کرے گا اور کر دیں گے، وہ اس کو بچانے کی ایک آخری کوشش میں کچھ تو کیا جاتا، بجائے یہ کہ وہ خاموش بیٹھے رہتے، کچھ بھی نہ کرتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں وہ آپ کی بات بڑی بجا ہے اور ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہوگا جو آپ فرما رہے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے، ہم یہی دیکھتے ہیں تاریخ میں بھی یہی ہے کہ جب کوئی ایک گروہ جتھا یا اس طرح کا جتنا بھی گروپ ہوتا ہے، جب وہ طاقتور ہو جاتا ہے تو وہ اپنے معاملات کو لے کر آگے چل۔ اب دیکھیے ایک طاقتور دشمن ہے، ہمیں بھی پتا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے کہ اسرائیل جو ہے ایک طاقتور ملک ہے۔ جب ہم کسی کے ساتھ مطلب کسی ہمارے ایک دوست تھے کوئی آئی جی، وہ کہتے تھے کہ جب آپ کسی دیوار کو دھکا مارنے کی کوشش کرو تو خود دیکھو کہ کہیں آپ گر نہ جاؤ، آپ میں اتنی مضبوطی ہونی چاہیے۔ اور یہ کہا بھی گیا ہے کہ آپ اپنی صفیں درست رکھیں، اپنے آپ کو مضبوط کریں تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے، ہاں اس سے ایک برل یہ اس سے نقصان اپنی جگہ پہ ہے، یعنی انسانی جانوں کا، املاک کا سارا، لیکن پہلی مرتبہ تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ یہ ہوگا کہ آج اسرائیل جو ہے وہ پوری دنیا میں ایکسپوز ہوا ہے، اس کی پاور ایکسپوز ہوئی ہے، اس کا جو یعنی جو وہ کہتے تھے کہ ناقابل شکست ہے وہ ایکسپوز ہوا ہے۔ پھر انہوں نے فلسطینیوں کو مظلوم بنا کر دنیا بھر میں پیش کیا۔ مسلم امہ کے چھوڑے ہمارے ویسے مجاہد گئے ہوئے 3-4 وہاں پہ، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی گئے ہیں، دیکھتے ہیں کب وہ مجاہد پاکستان مولانا فضل الرحمان بھی گئے ہوئے، وہ کہتے ہیں میڈیا کوریج لوں گا 5 ٹرک سامان لے کے جا رہا ہوں۔ دوم سراج الحق صاحب اور جماعت اسلامی کے بھی لوگ گئے ہوئے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ یہ جا کے اگلے محاذوں کے اوپر جو ہے وہ جنگ کریں، شانہ میں شانہ لڑیں اور پتہ چلے کہ واقعتاً پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ جہاد جو ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو لگتا ہے وہاں جنگ کرنے گئے ہیں اسرائیل کے ساتھ؟ سر ان کا دعویٰ تو یہی ہے اور وہ لڑنے ہی گئے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم تو چھوڑیں گے نہیں کسی کو، چھوڑیں گے نہیں کسی کو، ان کی مدد سے کچھ فرق پڑ جائے۔ لیکن بہرحال جو ہمیں مطلب وہی بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ یہ تو بیان بازی ہیں اپنی جگہ پہ۔ آپ دیکھیے ہمارے ہاں شاید اس طرح سے بات بھی نہیں ہو پا رہی، لیکن یورپی مطلب تمام کے تمام ممالک جو ہیں بڑا زبردست رسپانس، 1000 نہیں، 2000 نہیں، 10,000 نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ٹھیک کہہ رہے ہیں فری فلسطین کے حوالے سے جتنے وہاں پہ احتجاج ہو رہے ہیں، باقاعدہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، کیمپینز ہو رہی ہیں۔ ہم مطلب دیکھیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں حیثیت ہے ہمارا مطلب ہمیں ملک، یہ ریاست کی ذمہ داری کہ وہ ایک اقوام متحدہ یا دنیا میں اس ایشو کو جو ہے اس کی جو کمزوریاں ہیں، جو اس کے نقصانات ہیں، اس کو اجاگر کریں تاکہ لوگ وہاں پر جائیں
اور اس کو روکیں, اس کی جہریت کو روکیں. جو ایک اندھا دھند مطلب بمباری ہو رہی ہے, اندھا دھند جو ہے وہ جہریت کا ایک جو اس وقت منبع بن کے سامنے آیا, اس کو کسی طرح سے کمزور جو ہے وہ تو کرے گی آفٹر آل, جو بھی ہے اس کے ساتھ اگر آپ ماریں گے اسے تو وہ الٹیمیٹ کہے گا میں تو مر رہا ہوں, ان کو بھی لے کے. یہ ہو رہا ہے نا ان دی اینڈ میں, there is no option left. تو پھر انسان کیا کرے گا؟ وہی کرے گا جو ابھی حماس کر رہا ہے, اور چاہے ایک طاقت ہو یا نہ ہو, آپ جتنے بھی کمزور ہوں ریٹیلیٹ کرتے ہیں یہ سوچتے ہوئے. آپ کو بند دیوار بھی نظر آ رہی ہو تو آپ کوشش کر کے ٹکر ضرور ماریں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے مرنا تو ویسے بھی ہے آپ نے, اور یہی کچھ حماس کے ساتھ بھی جاری ہے وہاں پہ فلسطین میں ہو رہا ہے. بیرسٹر خرم عباس صاحب, فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے سر, ظاہر ہے تکلیف تو ہر انسان کو ہوتی ہے, اور کوشش کرتے ہیں ہم بھی جتنی آواز اٹھا سکیں غزہ کے لیے آواز اٹھائی جائے, لیکن اسرائیل کا جو پلان ہے گریٹر اسرائیل بننے کا وہ ہو کے رہے گا, اور میرا خیال ہے مسلم ممالک اسی طرح دیکھتے رہیں گے اور یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. ڈو یو تھنک سو سر؟ اچھا, پہلی بات یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل بننے کا جو ان کا خواب ہے وہ کس حد تک پورا ہوتا ہے یہ ابھی آنے والا وقت بتائے گا, اور پچھلی تاریخ میں بھی ہم کچھ نہ کچھ دیکھ چکے ہیں. اس دنیا میں, آج کی ماڈرن دنیا میں یہ اتنا آسان نہیں ہے. دنیا دو بہت بڑی ورلڈ وارز دیکھ چکی ہے, اور ورلڈ وار پہلی جنگ عظیم کے بعد بھی بہت ساری ٹریٹیز سائن ہوئی, دوسری جنگ عظیم کے بعد بھی سائن ہوئی, جنہیں ہم جنیوا کنونشنز کہتے ہیں. یہ تقریباً 6 ٹریٹیز ہیں, 6 پروٹوکولز بھی ہیں, اور ان میں پھر باقاعدہ طے کیا گیا, کیونکہ دوسری جنگ عظیم میں تو جو وار کرائمز ہیں بہت زیادہ ہی دیکھنے کو ملے, اور ایسے دیکھنے کو ملے کہ انسان کی پوری تاریخ میں ایسے کرائمز نہیں ہیں. خود انہی جیوز کے خلاف اسرائیل کی جو قوم ہے اس کے خلاف جو اٹراسٹیز ہیں بیونڈ میجر دیکھی گئیں, انپریسیڈنٹڈ تھی. تو پھر دنیا نے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے جنیوا کنونشن کے نام سے کچھ ٹریٹیز سائن کی, اور آج بھی وہ ٹریٹیز ان کے لاز ڈیولپ ہو رہے ہیں, اور کچھ اصول طے کیے. اصول یہ وضع کیے کہ اس جنگ کے تناظر میں جو ریلیونٹ قوانین ہیں وہ یہ ہیں کہ نان کمبیٹنٹس, سیویلینز, سک اینڈ وونڈیڈ پرسنز, اور پاپولیٹڈ ایریاز, سیویلینز, انفراسٹرکچر, ان چیزوں کو نشانہ نہیں جنگ میں بنایا جائے گا, اور اگر بنایا جاتا ہے تو یہ وار کرائم ہے. وار کرائمز, اسرائیل ہیز بین ڈوئنگ دی وار کرائمز. یہاں پہ بچوں کے اوپر بامبنگ ہوتی ہے, ہاسپٹلس پہ بامبنگ ہو رہی ہے, یہاں پہ زخمیوں کا علاج ہو رہا ہے, ان کے اوپر بام گرایا جا رہا ہے. اس سے بڑھ کے اور کیا کرے گا اسرائیل؟ وہ تو کسی ٹریٹی کو نہیں مان رہا, کسی جنیوا کنونشن کو نہیں مان رہا. یو این اور 18 انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے مل کے بل پاس کیا ہے دیٹ یو ہیو ٹو سٹاپ دی وار, لیکن اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اگر انٹرنیشنل لا کو دیکھیں تو اس بل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب کوئی وار کرائم ہوتا ہے, انٹرنیشنل وار کرائم ہوتا ہے, تو اس کے لیے یو این او کے تحت جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ہے, یہ جو جتنی میں نے ٹریٹیز کا ذکر کیا ہے, ان ٹریٹیز کے تحت یو این سیکورٹی کاؤنسل کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کرمنل ٹرائیبیونل بنائے. جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ روانڈا اور یوگوسلاویا کے ایشوز کے اوپر 2 ٹرائیبیونل بن چکے ہیں, اور اس میں کرمنل وار کرمنلز کے ٹرائل ہو چکے ہیں. تو یو این سیکورٹی کاؤنسل بناتی ہے. جب یو این سیکورٹی کاؤنسل میں ایک بھی 5 پاورز میں سے ایک پاور بھی ویٹو کر دے گی تو وہ ٹرائیبیونل نہیں بنے گا. جس طرح اسرائیل کے خلاف امریکہ نے, یو ایس اے نے ویٹو کر دی ہیں قراردادیں. تو اگر کوئی انٹرنیشنل کرمنل ٹرائیبیونل نہیں بنتا تو پھر یہ یاد رکھیے فیصلہ طاقت کرے گی کہ گراؤنڈ پہ کیا ہوگا. جس کے پاس طاقت ہوگی وہی جیتے گا. تو سر یہ تو پھر سمپل جس طرح ہمارے ملک کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ بھی کمزور کے لیے قانون اور ہے اور طاقتور کے لیے قانون اور ہے. سملرلی وی سی کہ یونائٹڈ نیشنز کچھ بھی کہہ لے, اسرائیل پاورفل ہے, اس کو یو ایس بیک کر رہا ہے, باقی ممالک اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو اس کا جو دل کرے کرے, یونائٹڈ نیشنز ڈزنٹ میٹر فار اٹ. دیکھیے ملکی لیول پر بھی اور انٹرنیشنل لیول پر بھی, اگر فورس نے, پاور نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ گراؤنڈ کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے, وکٹوریس کون ہے اور کون نہیں ہے, چیزیں کس کی ہیں اور کس کی نہیں ہیں, تو اس کا لا محالہ نتیجہ ایک تیسری جنگ عظیم ہوگا. اور وہ تیسری جنگ عظیم کا کوئی بھی شخص دنیا میں متحمل نہیں ہو سکے گا. obviously یہ نیوکلیئر وار ہوگی, اور کیونکہ بہت سی کنٹریز دے آر ہولڈنگ دی نیوکلیئر ویپنز, اور پھر اس نیوک وار کے اندر تو بڑا ڈیمیج ہوگا دنیا کو. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے دنیا اسی طرف جا رہی ہے. اگر آپ آج اسرائیل کو آکوپیشن بائی فورس کرنے کی اجازت دے رہے ہیں,
تو کل کو جو رشیا آکوپیشن کر رہا ہے بائی فورس یوکرین میں وہ جسٹیفائڈ ہے. سب سے بڑا بینیفٹ اس جنگ میں رشیا کو ہوا ہے. یوکرین میں انویژن رشیا کی جسٹیفائڈ ہو گئی ہے. رشیا نے جتنے علاقے کیپچر کیے ہیں اس کی تو رپورٹنگ بند ہو گئی ہے. انٹرنیشنل میڈیا ہیز گون ٹو غزہ اینڈ یوکرین. ایبسولوٹلی. یہ جو دنیا میں بیسیکلی میں یہ جو اسرائیلی جو انویژن ہے انٹو غزہ اینڈ پیلسٹین اور جس طاقت کے ساتھ اور جس بروٹیلٹی کے ساتھ یہ چل رہی ہے اور جس طرح ان چیکڈ چل رہی ہے دنیا اس کے اوپر, خود مسلمان بھی خاموش ہیں چلیں, لیکن جو یو این او ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہی, ہیلپ لیس ہے. تو اس کے نتائج تو بہت ہی برے ہوں گے. دنیا میں کوئی بھی طاقتور اٹھ کے کمزور پر قبضہ کرے گا. اور اگر ایک نیشن کے اندر, ایک ملک کے اندر طاقتور کے لیے سارے قوانین ہوں اور کمزور کے لیے کوئی قانون نہ ہو, کوئی پروٹیکشن اسے اویلیبل نہ ہو, تو اس معاشرے کے اندر بھی وہ بھی معاشرہ کیوس کی طرف, استبداد کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے. وہ کون سا کوئی بہت اچھی خوشحالی اور امن والے حالات کی طرف جا رہا ہوتا ہے. معاشرہ کیوس کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے. اور دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں ضمیر فاقی صاحب, جو بھی کوئی پاورفل ملک ہوتا ہے وہ جو دل میں چاہتا ہے, جو اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق وہ جنگیں بھی کرتا ہے, ان ممالک پہ ظلم بھی کرتا ہے. امریکہ کو دیکھیں تو اس نے کس بیس کے اوپر عراق پہ اٹیک کیا, کس بیس پہ اس نے سیریا پہ اٹیک کیا, کس بیس پہ اس نے افغانستان پہ اٹیک کیا. ایک خود سے کریٹ کیا ہوا 9/11 کا ڈرامہ اور اس کے بعد افغانستان پہ اٹیک کر دینا, مسلم ممالک کے اوپر اٹیک کر دینا, ہمیشہ سے ہی ہوتا آ رہا ہے. یونائٹڈ نیشنز کی ان طاقتور ممالک کے آگے کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی اوقات نہیں ہے. جو مرضی کہتی رہی یو این, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, انہوں نے وہی کرنا جو ان کا دل کرے گا. آپ کیا کہیں گے, یو این پھر بنائی کیوں ہوئی ہے؟ یہاں پہ صرف کمزور ممالک کے لیے, غریب ممالک کے لیے بنائی ہوئی ہے. نہیں چلیں مطلب ہم اس کو یہ, ویسے تو خیر یہ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے کہ طاقت ہی سچ ہے. طاقت ہی فیصلے کرتی ہے دنیا کے, طاقت ہی جو ہے وہ ڈٹرم کرتی ہے ہر جگہ پہ. طاقت نے ہی جو ہے نا رول کرنا ہے. ہاں, اس طاقت سے بچنے کے لیے اس طرح کے ادارے بنتے ہیں, جیسے مطلب اقوام متحدہ ہے, پھر ہماری اگر ہم بات کریں OIC کی ہے. ہمیں مطلب ہم دیکھیں نا, پھر وہی بات OIC بھی سوئی ہوئی ہے نہیں, وہی 56 ممالک ہیں, اس کی ایک تنظیم ہے. کم سے کم ان لوگوں کو کہیں کسی جگہ کے اوپر آج تک آپ نے دیکھا کہیں سٹینڈ لیتے ہوئے, اگر نہیں ہے تو اسی طرح سے پھر اقوام متحدہ کو بھی ہم اسی کیٹیگری. سر سعودی عرب کے اندر بھی کوئی 41 ممالک کی اتحادی فوج بنی, راحیل شریف صاحب بھی وہاں یہاں سے اسپیشل گئے ایک بڑی ہائی سیلری کے اوپر, اور اس کا مقصد یہ تھا کبھی بھی مسلم یعنی مسلم اتحاد میں کسی ملک پہ مشکل وقت آئے گا تو ہم سپورٹ کریں گے, ہم اس کا ساتھ دیں گے. آج تو کہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. ایسا دیکھیں, ایسا کبھی مطلب میں نے تو نہیں دیکھا کہ ایسا کہیں ہوا ہو کہ یعنی کوئی اس طرح کا کوئی لشکر جو ہے کسی کمزور ملک کے اوپر. لیکن مقصد کیا تھا 41 ممالک کا اتحادی فوج بنانے کا؟ بنیادی طور پہ یہ اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں, اپنے ملک کی جو تحفظ ہے اس کے لیے یہ بنایا جاتا ہے. باقی سارا کا سارا جو ہے نا وہ مطلب ہم یہ وہ جھوٹ ہے کہ جی فلاں اس کے لیے کر رہا ہے, فلاں اس کے لیے کر رہا ہے. دنیا میں فیصلے جو ہے نا وہ طاقت کے ذریعے, بندوق کے ذریعے ہوئے ہیں. وہ کہیں بھی چلے جائیں, وہ آپ انفرادی طور پہ محلے کی سطح سے لے کے شہر پہ آ جائیں, شہر سے چل کے ملک پہ آ جائیں, جس کے پاس بندوق ہے وہی فیصلے کرتا آ رہا ہے. جب تک وہاں پر یعنی کہ یہ پوری دنیا کا ایک فرض بھی بنتا ہے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انسانیت کے خلاف ہونے والے کرائم کے کم سے کم وہاں پر ان کی کوئی زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. جب تک یہ نہیں ہوتا اس وقت تک ایسا ہی ہوگا. اقوام متحدہ میں بھی پھر بھی چلے وہاں تو پھر ہم دیکھتے ہیں آپ کے جو مطلب یورپی ممالک ہیں, اقوام متحدہ ہے, اس کا سیکٹری ہے, وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آواز بھی اٹھا رہا ہے, بات بھی کر رہا ہے, کسی طرح سے ان کے لیے امداد کا بھی بندوبست کر رہا ہے. ہماری طرف تو یہ بھی کچھ نہیں ہو رہا. امداد کا بندوبست تو ظاہر ہے جو کوشش کی جا سکتی ہے. یہاں سے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب اور سراج الحق صاحب جو جماعت اسلامی کی ہیں وہ بھی گئے ہیں, اپنے اپنے ٹائم جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں.